बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए हैं जो हमारा खालिक है, मालिक है इस कायनात का, और जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान है। और तमाम तर दुरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात। जी ख़वातीनो हज़रात, आज जिस हस्ती के बारे में हमें जिक्र करना है, आज जिस हस्ती के बारे में हमें गुफ्तगू करनी है, मैं आपको मौला अली और जनाब फ़ातिमा के घर में आज एक ऐसा फूल खिला है कि जिसकी खुशबू तमाम आलम इस्लाम में ता क़यामत कायम रहेगी, क्योंकि इस्लाम की सरबुलंदी का राज ही आप कह लें कि वही है। मर्जी है तेरी फिक्र में तरमीम कर ना कर, सुल्तानो अक्ल इश्क को तस्लीम कर ना कर, बचपन में देख ले जरा दोशे रसूल पर, फिर तू मेरे हुसैन की ताज़ीम कर ना कर। कायम टीवी की जानिब से और मेरी जानिब से तमाम लोगों को जश्न विलादत मौला हुसैन बहुत मुबारक हो। और मैं एक बार फिर अपनी मेहमान को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। हमारी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान है मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुबाब काज़मी? जी अल मौला का करम है, परवरदिगार का करम है, खैरियत से हूँ। आप बताइए कैसी हैं? और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत तमाम आलम इस्लाम को, तमाम कायनात को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, हाँ, और अली इब्न अबी तालिब, इमाम हसन और तमाम मासूमीन को, खुसूसन इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहू और हमारे जद की पैदाइश हमें और तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। जी मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा कि आज हमें इमाम हुसैन के बारे में गुफ्तगू करनी है, और वो एक ऐसी अजीम शख्सियत है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में बहुत कम खुशियों के मौक़े आए हैं। बेशक। तो हम चाहेंगे कि ये क्योंकि हर जो मौजू होता है, जो इमामत से जुड़ी हर कड़ी, वो उसको एक इतना तवील मौजू होता है कि हम उसे मुख्तसर नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में हम अपनी बात जो है लोगों तक कन्वे कर सकें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और होना भी यही चाहिए कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है हम जितना भी हमारे पास मौला की तरफ से अता किया हुआ है उसको हम बयान कर सकें। बेशक। जी मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, विलादत इमाम हुसैन के मौके पर पेश आने वाले वाक़यात। बहुत सारे वाक़यात हैं, और सबसे आम वाक़या जो है वो फुतरस का है कि उसे बालों पर मिल गया। लेकिन अगर किताबों को आप जाके खंगालें और तलाश करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है जिसके लिए परवरदिगार आलम खुद बताने पे तुल रहा है कि या रसूल आप फरमा दीजिए कि हुसैन आपसे है और आप हुसैन से। ठीक है, अब ये जुमला बड़ा अजीब ही है, फिर इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बात ये है कि आपने पूछा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त के मामलात क्या थे, कौन से ऐसे वाक़यात हुए, तो फुतरस तो एक है ही है। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत भी बड़ी अजीब है कि कायनात में सिर्फ 2 या 3 लोग इस तरह मिलते हैं जिनकी पैदाइश जो है वो जिनका पैदाइश का जो कहा जाए कि वक्त है, जो अरसा उनके वालदा के जो है शिकम में गुजरा है, वो टोटल 6 महीना है। और आज तक मेडिकल साइंस इस बात पे हैरान है कि 6 महीना या 8 महीने का जो बेबी बॉर्न होता है वो कभी भी इस दुनिया में सरवाइव नहीं करता है, कभी भी जिंदा नहीं रहता। ये अजीब है, और खुद मैंने भी देखा है ऐसी चीजें, जिंदगी का जो तजर्बा है। तो 6 मंथ्स का और जो है वो 8 मंथ का बेबी जिंदा नहीं रहता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया के लिए मिलता है कि आप दोनों की विलादत 6-6 महीने में हुई है, यानी कि 6 महीने के आप अपनी जिंदगी अपने माँ की शिकम में आपने गुजारी और मुतवल्लिद हुए। तो ये परवरदिगार, देखिए ये चीजें जब होती थी ना मदीने में, तो लोगों को खबर होती थी, लोग इंतजार में होते थे कि जी अब जो है इनके यहाँ कोई बेबी आने वाला है, तो उसका क्या वो है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 6 महीने में पैदा हुए तो दुनिया हैरान हो गई है कि ये कैसे जिंदा है, ये कैसे है, और कोई कमजोरी भी नहीं है, कोई किसी तरह की वो भी नहीं है। और इमामों का ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जो हम 1 महीने में हमारा बच्चा बड़ा होता है, वो इमामों के जो है
وہ ایک ہفتے میں اتنی ان کی کہا جائے گروتھ ہوتی ہے. یہ ایک امامت کی نشانی بھی ہے یہ. تو امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے ہیں اس سے پہلے فرشتوں نے جو ہے وہ نام پیش کیے ہیں، سب کے پنجتن کے نام پیش کیے ہیں. تو سب نے کہا کہ یہ کوئی ایسا نام ہے پروردگار عالم کہ جب بھی ہم اس نام کو سنتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ مغموم ہو جاتا ہے، ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے، ہم مطلب تنگی محسوس کرتے ہیں. پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے واقعے کو بیان فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس لیے تمہارا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کی وجہ سے مومنین کے دل میں حرارت پیدا ہو گئی ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ حرارت بڑی عجیب چیز ہے. ہم ذرا اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں کیونکہ مجھے جس طرف جانا ہے وہ میں ادھر لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ فطرس ایک نہیں تھا کہ جسے بالوں پر دیے گئے، ایک فطرس نہیں تھا. کتاب کا نام ہے القطرہ، جلد میرا خیال ہے 3 جلد ہے. اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے جو پیدائش کے وقت کے معاملات ہیں وہ لکھے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو جنت تھی ویسی کئی اور اعلیٰ قسم کی جنت امام حسین علیہ السلام کے ریسپشن میں کریٹ کی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سے صرف ایک فطرس نہیں، کئی ایسے اور بیمار فرشتے تھے جس میں ایک شاید عزازیل ہے، اگر میں نہ بھول رہی ہوں تو عزازیل ہے، وہ بھی اسی طرح بیمار تھا تو اس کا بھی بالوں پر نہیں تھے. تو ایک فطرس نہیں، اور بھی ایسے فرشتے موجود تھے. ایک تعداد تھی فرشتوں کی جو انتظار کر رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو ان کی بخشائش ہوگی، وہ بخش دیے جائیں گے اور پھر وہ کہتے چلیں گے میں مثلی میرا جیسا کون ہے جسے حسین کا جھولا شفا عطا کرے. حسین نے ٹچ نہیں کیا، اگر حسین ٹچ کرتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا وہ ہو جاتے. پھر پروردگار عالم نے اپنی جنتوں کو سجوایا اور ایسا کہ ایک جنت نے کئی جنتیں تخلیق کی پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی آمد سے کی وجہ سے. اور اس کے بعد سے پروردگار عالم نے حوروں کو اور غلمان کو اعلان کیا کہ آج کے دن تم ہار سنگار کرو، تیار ہو کہ میرا حسین آ رہا ہے. کہ حور جو ہے جنہیں تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار نے اعلان کروایا کہ حوروں کو کہ میرا حسین آنے والا ہے، تم تیار ہو. اور پھر اس کے بعد سے پروردگار عالم نے جیسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے کہا جائے استقبال کے لیے لال و جواہر کی، موتیوں کی، زبرجد کی جو ہے بارشیں کی ہیں اور حوروں سے کہا کہ تم انہیں سمیٹو، تمہارے لیے ہیں یہ. امام حسین کی صرف ایسی مطلب دیکھا جائے تو یہ کسی امام کی، کسی نبی کی، سمجھے کسی کی ولادت پہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نچھاور نہیں کروائی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو تھے جواہرات جو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نچھاور کروائے امام حسین علیہ السلام سے. اور حوریں جو تھیں وہ دوڑ کے، غلمان جو تھے وہ دوڑ کے انہیں جمع کر رہے تھے کہ جب وہ ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ چمکتے تھے. اتنے خوبصورت جو ہے وہ یہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کوئی عام سی بات نہیں ہے. ہم ایک فطرس کے واقعے پہ اسے کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے، لیکن امام حسین نے کے واقعے کا جو ہے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ وہ کیا خوشی ہوگی. ہمیں تو سن کے خوشی ہے نا، ہمیں تو سن کے شوقی، ہم نے امام حسین کو دیکھا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم نے نہ امام حسین کو دیکھا، نہ کربلا کے واقعے کو دیکھا، نہ امام حسین سے ہماری کوئی کہا جائے کہ کوئی سنگت رہی، کوئی بیٹھے، کوئی بات چیت کی، کوئی نہیں. لیکن یہ امام حسین کا معجزہ ہے کہ دلوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور غم میں امام حسین کے غم محسوس ہوتا ہے. یہ امام حسین کا معجزہ ہے. کوئی امام حسین کے ساتھ کوئی ملاپ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی بیٹھک اٹھک نہیں، کچھ نہیں، لیکن امام حسین ہے. بے شک جی. کوئی ماننے والا بھی ہو تبھی بھی اس کے لیے امام حسین ہے، کوئی نہ ماننے والا ہو وہ بھی امام حسین کہتا ہے. بے شک بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی. میں اب آپ سے اگلے سوال کی جانب پڑھوں گی. ولادت امام حسین کی کیفیت تاریخ میں اور روایت میں کس طرح بیان کی گئی؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی جو پیدائش ہے خوشی کا باعث ہے، بالکل خوشی کا باعث ہے.
اور جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کر کے دکھایا ہے، کندھے پہ بٹھا کے سواری کر کے دکھایا ہے کہ امام حسین کے حضرت ابو بکر جو ہے دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا خوب سواری ہے، کہتے ہیں کیا خوب سواری ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ نہ کہو کہ کیا خوب سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کیا خوب سوار ہیں. بالکل دیکھیے بے کتنا شک پیارا جملہ ہے یہ کہ کیا خوب سوار ہے، یعنی کہ عظمت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو صرف نبی اکرم جانتے ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں جان بے سکتی ہے. شک بے اور شک امام حسین علیہ السلام جو ہیں جن کے لیے نکلتے تھے گھر سے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کے ان کو اٹھانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے. اور جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو یقین جانے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو وقت تھا، ٹھیک ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ وقت ماں نے بڑی کہا جائے کہ دل گرفتگی میں کوفت میں گزارا وہ وقت امام حسین علیہ، کیونکہ دیکھیے ایک یہ وہ لوگ ہیں جو جنہیں ہر حالات پتا ہوتے ہیں، پتا ٹھیک ہے. ہوتا ہے. تو بی بی نے وہ وقت بڑا تکلیف سے گزارا، بڑا گلومی گزارا، کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ اولاد کے ساتھ ہونے والا ہو، کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا؟ بالکل معلوم تھا. پھر اس کے بعد سے آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے آ کے مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی اور اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبرائیل تم کیوں خاموش ہو، اب کیا بات ہے ایسی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے رو کر کہا کہ یہ آپ کی امت جو ہے یہ انہیں ظلم سے شہید کرے گی. اب بتائیے کہ جو نبی آئے وہ اصلاح کرنے آئے، کتنی محبت ہے اپنی امت سے، کتنا مطلب آپ ایک کسی چھوٹی سی نیکی کریں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ بھی اچھا کرے گا، اچھا کرے. لیکن وہ تو اتنے بڑے نصیب تبدیل کرنے کے لیے نبی آئے ہیں اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہی ان کی اولاد کے ساتھ ہی اس طرح سے وہی امت جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتے ہیں وہ کرے. تو کیا دو محبتیں ہیں، ایک امت کی محبت ہے، ایک حسین کی محبت ہے. تو ان دو محبت میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت اپنا سن کے گزارا. اور پھر سب کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے ان کو لوگ شہید کریں گے، اور ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی جو ہے باور کروا دیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو یہ خبر ملی ہے تو وہ آئے ہیں، کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے میرے بیٹے کو شہید کرے گا. تو یہ اسی طرح سے جو ہے امیر شام اس کے لیے بھی کہا تھا کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کو شہید کرے گا. تو یہ دیکھیں یہ واقعات اہم ترین واقعات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ہونے والے تھے، اور اس کو پروردگار عالم نے واضح طور پہ امت کو بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. باقی تو خوشیاں جو تھیں وہ تو مطلب بیان سے باہر ہے. اس وقت جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہوگی نا، وہ میں کیسے کہوں کہ میں اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتی کہ وہ چہرہ اور وہ خوشی نبی اکرم کی، وہ علی ابن ابی طالب کی خوشی، جناب فاطمہ الزہرا کی خوشی، تو ہم وہ اس کو کہیں پر اپنی زندگی میں مطلب کوئی امیجنیشن میں بھی نہیں لا سکتے. بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت ہے اور میں چاہوں گی کہ اس مختصر سے وقت میں آپ ہمارے آخری سوال کو بھی کور کر لیں کہ رسول خدا کی نسبت جو ہے امام حسین سے بہت زیادہ تھی، جو روایات میں حدیث میں ہر جگہ موجود ہے. تو میں ایک حدیث ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، حسین و منی وانا من الحسین. جی دیکھیے بظاہر تو میں آپ کو پہلے بھی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، حسین و منی انا من الحسین. اب دیکھیں ہم اپنے نبی کے ذات مبارک پر بھی جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ وہ نبی ایسے ہیں جو اپنے دل سے کوئی بات یا اپنی کہا جائے مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک پروردگار عالم نے جو عطا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے کلام الہی نکلتا ہے. تو یہ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس لیے کہلوایا کہ زبان نبی کی ہوگی، کلام پروردگار کا ہوگا. بے شک بے شک. تو بس اب یہ اگر جایا جائے
تو حسین کے ذریعے سے نبی تک اور نبی کے ذریعے سے اللہ تک جایا جائے گا. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد سے محبت کرو, میرے اقربا سے محبت کرو, اور اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے اقربا سے محبت کرو. آیا مودت جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھ سے میری اولاد سے محبت کرو, پھر مجھ سے محبت ہوگی تمہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ صاف کہلوا رہا ہے کہ بھائی حسین و منی, تو یا نبی آپ سے صرف حسین نہیں ہے, آپ کی ذات سے نہیں ہے, اصل تو حسین مجھ سے ہے, میں اصل منبع ہوں حسین کا. اور کیوں نہ ہو کہ حسین وہ ہے جنہوں نے دین پروردگار عالم کو قائم کیا ہے اور قائم رہے گا. اور یہی امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کہ ہمیں تحفہ نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی امام حسین علیہ السلام نے کہ مچھر کے کہا جائے آنکھ کے برابر بھی آنسو آئے تو حسین اور حسین کی ماں ذمہ دار ہے بخشائش کی. بے شک جی. محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, بہت خوبصورت گفتگو رہی آج کے حوالے سے ہماری, اور یقیناً آپ نے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بڑا ہی خوبصورت میسج بھی دیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت دوں گی اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بھی, پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں.